अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ रीड हीरो और डिफरेंट स्टोरी के साथ। लिसनर्स, एक इनोसेंट एंड ब्रेव गर्ल के साथ बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, एक्सट्रीम लव और खेल बेस्ड नावल है। लिसनर्स, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जीते चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की जानिब। दरवाजे में दाखिल होते ही उसने जेब से खौफनाक शक्ल का साइलेंसर लगा और पिस्तौल हाथ में लेकर थाम लिया था। कोठी का सेन अबूर करके वो अंदरूनी इमारत में दाखिल हुआ। चारों मुहाफिज उसके अकब में चौकन्ना अंदाज में चलते हुए आ रहे थे और उसकी निगाहें किसी फिरकी की तरह चारों तरफ घूम रही थी। और ड्राइंग रूम से दाखिल होते ही उसे एक कमरे के सामने दो हथियार बरादर आदमी खड़े नजर आए और कबीर दादा को देखते ही उसके चेहरे खौफ उभरा। कबीर दादा की शख्सियत उनके लिए अजनबी नहीं थी। खौफजदा होने के बावजूद उन्होंने कंधों से लटकाए हथियार हाथ में थामकर सीधा करना चाहे, लेकिन इन्हें काफ़ी देर हो गई थी। यूं भी कबीर दादा उनकी गीदड़ बगियां सुनने के मूड में नहीं था। तनाविश का किसी दूसरे मर्द के साथ बंद कमरे में होना उसके सीने में अजीब किस्म की आग को भड़काए जा रहा था। या ये एक ऐसी आग जो हर चीज़ को हंसो हाशाक की तरह जलाने पर तुली थी। एक लम्हा को ज़ाया किए बगैर ही उसके हाथों में मौजूद पिस्तौल ने मुसलसल 3-4 दफ़ा आग उगली और खावर शेख के दोनों मुहाफिज अपनी छातियों में सुर्ख रोशनदान खोले नीचे गिरकर तड़पने लगे। दरवाजे के करीब पहुंचते कबीर दादा ने जोर से लात रसीद की और दरवाजे की कुंडी टूटकर नीचे पट कर खुल गई थी और पिस्तौल हाथ में थमे वो धड़क अंदर घुस गया और उसका दिल अजीब खौफ से भरी तरह धड़क रहा था। चारों मुहाफिज भी उसके पीछे अंदर घुसते चले गए थे। हावर शेख ने उसके गिरबान की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि कमरा बाहर से खिसक गया और फिर उसके कुछ सोचने समझने से पहले ही दरवाज़ा पट एक धमाके से खुला और कबीर दादा के हाथ में पिस्तौल लिए अंदर दाखिल हुआ और उसके चेहरे पर छाई वहशत देखकर हावर शेख लर्ज कर काम रह गया था। एकदम उसे लगा कि वो बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर बैठा है और उसकी सारी शोही एक मस्ती 1 मिनट में हवा हो गई है। कुक कबीर दादा 1 मिनट में वजाहत कर सकता हूँ। दिफाई अंदाज में हाथ बुलंद करते हुए वो हकलाया करो। इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए कबीर दादा ने पिस्तौल जेब में रख लिया था। तनाविश को बाखरियत देकर उसके दिल में जल्दी आग पर जैसे पानी पड़ गया था और उसके तने में असाब भी फौरन ही पुरसुकून हो गए थे। मुझे शाहजी ने ऐसा करने को कहा था। हावर शेख ने यूं कहा जैसे इहलाक हुसैन का नाम ही वजाहत के लिए काफ़ी हो। क्या तुम्हें मालूम है कि इस लड़की के जुमला हकूक मेरे नाम महफूज हो चुके हैं? कबीर दादा का ठंडा ठार लहजा भी हावर शेख के दिल की धड़कन को बढ़ाए जा रहा था। यूं भी कबीर दादा की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी। ज़ेर ज़मीन दुनिया में इसका नाम हैबत और दहशत की अलामत था और जिस काम में उसके मुलविस होने का शुबा भी होता तो बाकी लोग उस काम से यूं दूर भागते जैसे मौत से भागा जाता है। जी मामा, मगर कबीर दादा के भरपूर थप्पड़ ने उसकी हकलाती ज़ुबान को लगाम दे दी थी। वो पहलू की बल जमीन पर गिर गया था। अलबत्ता फ्रिज पर पीछे दबीज कलीन की वजह से वो चोट लगने से महफूज रहा। उठते हुए उसने अपने होंठों से रस्ता हुआ खून एक जानिब थूका और मोहतात लहजे में बोला, कबीर दादा। उठते ही उसने, आप ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, मगर ये ज्यादती की इब्तिदा है और अगले शिकवे इख्तिताम पर करना अगर कुछ बोलने के काबिल रहे तो। पुरसुकून अंदाज में कहते हुए कबीर दादा ने उसकी जानिब बढ़ा और खावर शेख को मालूम था कि कबीर दादा का मुकाबला नहीं कर सकता और फिर कबीर दादा के 4 मुसल्लम हाफिज सोने पे सुहागा थे। उसने फौरन जान बचाने की तजवीज़ सोची और उठकर दीवार के साथ खड़ी तनाविश को पकड़कर एक हाथ उसके गले में डालते हुए उसे अपने सामने थाम लिया और उसके साथ ही वो धमकी अमेज लहजे में बोला, कबीर दादा, अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं ये जान से जाएगी। ये वैसे तो भी अपने सांस पूरे करवा चुकी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इतनी देर तुम्हारे साथ एक कमरे में बंद रहने के बाद ये मेरे किसी काम की रह गई है? कसम खाता हूँ मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। हावर शेख हकला कर सफाई देने लगा, मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं और तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि तुमने मेरी चीज़ को छूने की कोशिश की है। ये कहते हुए भी कबीर दादा के कदम रुके नहीं थे। हावर शेख भी मुसलसल उल्टे कदम लेते हुए पीछे को हट रहा था। तनाविश का खौफज़दा चेहरा अब पुरसुकून हो गया था। कबीर दादा की मौजूदगी ही में हर खौफ और डर उसके दिल से रुखसत हो जाया करता था। अपने मतलब कबीर दादा की तल्ख बात भी उसे खफा नहीं कर सकी थी। कमरे में दाखिल होते वक्त कबीर दादा के चेहरे पर छाए वहशत भरे असरात ये बावर करवाने के लिए काफ़ी थे कि वो कितना परेशान था
اور پھر تناوش کو ہریے سے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جھلکنے والا سکون بھی اس کی اس بات کا مظہر تھا کہ وہ اسے کتنی اہمیت دیتا ہے، اور اس کا بیزاری اور بےتوجہی ظاہر کرنا خود کو تسلی دینے کے لیے کافی تھا۔ جو ہی ہاور شیخ کی پیٹھ اکبیر تلوار سے ٹکرائی، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا کبیر دادا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہ رکے تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ دوں گا۔ اگر مجھے مرنا ہے تو یہ بھی زندہ نہیں رہے گی۔ اچھا، کبیر دادا 1.5-2 گز دور رکتے ہوئے بولا ہاور شیخ، اگر اس لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو اس کی جگہ رات گزارنے کے لیے عبداللہ شیخ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والی بیٹی کو لینا پڑے گا۔ اور پھر اب یہ نہ کہنا کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، آخر بہن ہے وہ تمہاری، تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے اس نے تناوش کو ایک جانب دھکیلا اور چیختے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا، اور اپنے سر کو چند انچ حرکت دے کر کبیر دادا نے اس کا مکہ ہتا کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ہاور شیخ کا ہاتھ واپس پہنچتا، کبیر دادا نے دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام لی تھی، اور اس نے بائیں ہاتھ ہاور شیخ کی کونی پر اس انداز سے رسید کیا کہ بے ساختہ وہ الٹا گھوم گیا تھا، اور اپنا بائیں ہاتھ بھی اس کی کلائی پر منتقل کرتے ہوئے کبیر دادا نے ایک پاؤں اٹھا کر ہاور شیخ کی کمر پر رکھا، اور اپنے پاؤں سے آگے دھکیلتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے اس کے موڑے ہوئے بازو کو پیچھے کھینچا۔ کھٹاک کی آواز سے ہاور شیخ کی کونی کا جوڑ ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے ہونٹوں سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گرا اور اس کا جسم ریشے کے مریض کی طرح کانپنے لگ گیا تھا۔ کبیر دادا اس کی طرف بڑا، خوف زدہ اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گڑ گڑایا، مم مجھے معاف کر دو کبیر دادا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کی گڑ گڑانے اور تڑپنے سے بے پرواہ کبیر دادا نے قریب پہنچ کر ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی کے نیچے دوسرا سر پر رکھتے ہوئے، میں غلطی دہرانے کا موقع نہیں دیا کرتا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ کھٹاک سے ایک دوسری آواز بلند ہوئی تھی، اور اس مرتبہ ہاور شیخ کی چیخ نہیں پایا تھا، اور اوندے منہ دبیز زمین پر گرتے ہوئے وہ ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا تھا۔ وہ ایک معصوم اور بے بس لڑکی کی چیخیں سننے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ ہوا کی بیٹی کو اذیت دے کر وہ خود محظوظ کرنے کا سوچے ہوئے تھا، اور تقدیر اس ظالم پر خندہ زن تھی۔ کبیر دادا تناوش کی طرف مڑا اور بھاگ کر اس کے قریب آئے۔ وہ یوں رفتگی سے لپٹی گویا وہ برسوں کی شناسا ہو۔ اتنی دیر لگا دی، اس نے لاڈ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ کبیر دادا کے چاروں محافظ یہ منظر دیکھتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے یوں بے ساختی سے لپٹنے پر کبیر دادا ششدر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تناوش اس بے باکی کا مظاہرہ کرے گی۔ اس نے تناوش کی جسارت پر غصہ کرنے کا سوچا اور اسے جھڑکنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر پایا تھا۔ تناوش کے ملائم اور نرم و نازک وجود نے اسے سن کر دیا تھا۔ تناوش کے بدن کی خوشبو اس کے حواس کو معطل کرنے لگی، اور کافی کوشش کر کے اس نے اپنی زبان کو بولنے پر آمادہ کیا تھا، تمہیں یوں کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے اگر ذرا بھی امید ہوتی کہ آپ مجھے خود لینے آئیں گے تو شاید قیامت تک آپ کا انتظار میں بیٹھی رہتی، اور پھر مجھے یہ بھی گمان تھا کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلیظ ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اس کے مؤخر ذکر پر کبیر دادا کی اس کی سبکی کا احساس ہوا، اور اسے بمشکل خود سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، میرا بھی یہی گمان تھا، مگر کچھ لوگوں کی بات یہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اور میرا سمجھانے کا طریقہ ایسا ہی ہے۔ وہ تو سمجھ تو جاتے ہیں مگر مستقبل میں اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تناوش کھل کھلا کر ہنس گئی، اب مجھے بھی اس طریقے سے سمجھانا نہ شروع کر دینا۔ کبیر دادا نے بے ساختہ امٹ پڑنے پر مسکراہٹ کو ہونٹ پیچ کر روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلنا چاہیے، ہاں چلیں، مگر یاد رہے اتفاق سے آپ نے میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے، منہ دکھائی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح پڑھوانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں تمہارے چونچلے اٹھانا شروع کر دوں، اپنی حیثیت پہچان کر بات کیا کرو، خشک لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چل دیا۔ تناوش کے ہونٹوں میں خوشی بھری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، اور اپنی حیثیت اس سے یاد تھی، اس نے خود کبیر دادا کو یہی دعوت دی تھی، اور وہ صرف نکاح پڑھوا لے اور اس کے بعد بے شک اسے رکھیل سمجھ کر رکھے، وہ رکھیل ہی سا سلوک کرے۔ اور اس وقت کبیر دادا نے اس سے بھی یہی پوچھا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے پھرے گی تو نہیں، اور اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تھا، وہ اپنے کہے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے گی۔ اس وعدے اور وعید کے بعد تناوش کا ایک بیوی کے حقوق کے لیے اصرار کرنا
کسی بھی طرح جچتا نہیں تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر اس نے امید کا دامن دراز کیا تھا، لیکن کبیر دادا نے اسے یہ باور کروانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی تھی۔ اس کا پریشانی ظاہر کرنا اس کی محبت کی وجہ نہیں بلکہ اپنی عیاشی کی وجہ سے تھا۔ وہ تناوش کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا اور عورت چاہے بیوی ہو یا رکھیل، اس میں حصہ دار بنانا مرد کی فطرت میں شامل نہیں۔ تناوش اس کی ملکیت تھی اور اپنی ملکیت پر وہ کیسے کسی دوسرے کا تصرف برداشت کر سکتا تھا۔ ایک محافظ نے کبیر دادا کے لیے عقبی دروازہ کھولا ہوا تھا اور اس کے بیٹھنے تک تناوش دوسری جانب گھوم کر اس کی طرف ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ راستے میں کبیر دادا سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ تناوش نے بھی کچھ بولنے سے کوشش نہیں کی تھی۔ کبیر دادا کی تلخ بات نے ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن گھر پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ فی الحال کبیر دادا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن کوشش سے وہ اس کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں کبیر دادا کے دل میں جگہ بنانے کا ہوا تھا۔ وہ اسے علیحدہ ہونے پر خود بھی آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی کبیر دادا نیچے اتر کر تیز قدموں سے اپنے خواب گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش ایک مرتبہ پہلے وہاں آ چکی تھی۔ اسے خواب گاہ کا راستہ معلوم تھا اور کسی سے رہنمائی لیے بغیر ہی وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے باوجود کبیر دادا کی حرکت پر وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ نئی نویلی دلہن کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ چلا کر لے جایا جاتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عظیم کو دیکھ کر وہ بھی مسکرا نہیں سکی تھی۔ حالانکہ گزشتہ روز اسے دیکھتے ہوئے وہ ہنسی روک نہیں پا رہی تھی کہ تناوش کی وجہ سے اسے کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب شاید عظیم کے ہنسنے کی باری تھی۔ وہ بوجھے دل سے کار سے اتر کر بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خوابگاہ میں گھستے ہی اسے کبیر دادا منکشط دروازے والی ایک الماری کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ الماری سے کوئی چیز نکال کر وہ پیچھے مڑا اور اس کے ہاتھ میں سنہری سیال والی 2 بوتلیں دیکھتے ہی تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی غلیظ مشروب سے شغل شروع کرنے والا ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا اب اس کا شوہر تھا اور وہ جن حالات میں وہاں پہنچی تھی اس کے بعد اپنے شوہر کو کسی بات پر ناک بھویں چڑھانا مناسب نہیں۔ وہ خود ہی تمام کشتیاں جلانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے بھی اس نے اپنے تمام حقوق کبیر دادا کو معاف کر دیے تھے۔ اب تو وہ کوئی واویلا کرنا اسے جچتا نہیں تھا اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کبیر دادا کے نزدیک اس کی اہمیت ایک لذیذ پکوان جتنی تھی اور پیٹ بھرنے کے بعد جسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ کبیر دادا نے صوفے پر بیٹھ کر شیشے کا نفیس گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا اور اس پر نظریں ہٹا کر وہ سبک قدموں سے چلتی ہوئی جہازی سائز بیڈ کے کنارے ٹک گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ پرتعیش خوابگاہ کا جائزہ لینے لگی اور فرش پر گہرے بھورے رنگ کا دبی اسکرین بچھا ہوا تھا۔ جہازی سائز کا بیڈ پاؤں کی طرف کی دیوار پر ایک بڑا ایل ڈی لگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ والی دیوار پر ڈریسنگ روم اور آگے غسلخانے کا دروازہ تھا۔ دوسری 2 دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کی 2 بڑی بڑی پینٹنگ آویزاں تھی۔ چھت میں خوبصورت سیلنگ کی گئی تھی اور ایک ترتیب سے 10-12 انرجی سیور نصب تھے اور ان کی جلنے سے خوب تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب 5 سیٹر صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا اور اسی صوفہ سیٹ کے سامنے شیشے کی خوبصورت میز رکھی تھی، جبکہ جانب میں شیشے کی تپائیاں پڑی ہوئی تھی اور چھت سے پنکھے لٹکے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بجائے ایک دیوار میں لگا ہوا اے سی اعلان کر رہا تھا۔ مکین کو پنکھوں کی ضرورت نہیں تھی اور ایک کونے میں درمیانے سے فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کو ایک نظر دیکھنے والا آسانی سے اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر کا مالک کتنا دولت مند ہے۔ اس خوابگاہ کو دیکھتے ہوئے تناوش کی نگاہوں میں اپنے گھر کے کمرے کا منظر ابھرا اور بان کی چارپائی پر بچھی منکش چادر جو زیادہ دھلائی سے اپنے اصل رنگ گم کر چکی تھی، لکڑی کی ایک پرانی سی میز جس کا نہ ہونا اور ہونے سے کئی گنا بہتر تھا، چھت سے لٹکا ہوا پرانا پنکھا جو ہوا سے زیادہ آوازیں دیتا تھا اور واپٹا کی مہربانی سے انہیں آوازیں کم ہی سننے کو ملا کرتی تھی۔ گرد ختم کرنے کے لیے ہر دوسرے دن کچے فرش پر پوچھا پھیرنا پڑتا تھا۔ عمارت اور غربت کا تضاد دکھانے کے لیے 2 تصویریں کھینچی جاتی ہیں اور اس کے لیے کبیر دادا کی خوابگاہ کے مقابل ان کا کمرہ غربت کی مکمل تصویر پیش کرتا تھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ ایک کے بعد دیگر 3 گلاس حلق میں اونڈیل کر وہ چوتھے گلاس کی ہلکی ہلکی چسکے لیتے ہوئے تناوش کو مخاطب کرتا ہوا ایک دم پکارنے پر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ جی کون سا وعدہ؟ یہی کہ میں نکاح پڑھوا لوں اور اس کے بعد تم کوئی مطالبہ پیش نہیں کرو گی بلکہ رکھیل کی طرح میرے پاس رہو گی۔ کبیر دادا کی طرف زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ متصور
متفسر ہوئی اور بیوی اور اکیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کیا فرق ہوتا ہے اور نہ جاننے کی خواہش ہے، البتہ تم یہ جان لو کہ یہاں جتنے دن رہنا ہے اپنی حیثیت اور جگہ پہچان کر رہنا ہوگا۔ آج میرے محافظ کے سامنے تم پر رومانس کا جو بھوت سوار ہوا تھا، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر دھمکی سی دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، یہ رومانس والی شرط کمرے سے باہر تک محدود رہے گی یا کمرے میں بھی قانون لاگو رہے گا؟ کبیر دادا نے اسے غصے بھری نظروں سے گھورا، مگر وہ نگاہیں چرائے بغیر اس کی جانب متوجہ رہی۔ یقیناً تم یہاں اپنا قیام مختصر کرنا چاہتی ہو، وہ اطمینان سے بولی۔ بات طویل اور مختصر قیام کی نہیں ہے، بس یہ یاد رہے کہ جتنے دن یہاں رہو گے اپنے کسی کام سے منع نہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ خواب سے باہر آپ مجھے رکھیل کا نام دیتے ہیں، داشتہ کہہ کر میرا تعارف کرواتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کسی غلیظ لقب سے پکارتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس خوابگاہ میں اپنا تصرف چاہتی ہوں اور یہاں مجھے بیوی کے حقوق میسر رہنے چاہیے، اور بس۔ تم اس قسم کی کوئی شرط منوانے کی مجاز نہیں ہو۔ یہ شرط نہیں، میرا حق ہے۔ یقیناً ایک رکھیل اتنا تو حق رکھتی ہے کہ ایک کمرہ اس کے تصرف میں رہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی، اور اب رات کافی ہو گئی، میرا خیال ہے آرام کرنا چاہیے۔ اور اس کے سامنے قالین پر بیٹھ کر وہ اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے پاؤں پیچھے سمیٹنا چاہے اس کے دونوں پاؤں پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے بولی، کہا ہے نا مجھے اپنے کسی کام سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں جتنے دن رہوں گی آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ یوں بھی یہاں پر آپ کا کوئی محافظ نہیں دیکھ رہا۔ کبیر دادا صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، بے وقوف لڑکی، ایسی کوششوں سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ میرا نام تناوش کبیر ہے۔ اگر آپ پیار سے چندا، گڑیا، جانو وغیرہ کہہ کر بلانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ لڑکی وغیرہ بالکل نہیں چلے گا۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بوٹ اتارنے لگی۔ کبیر دادا افسوس بھرے انداز میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ الٹی کھوپڑی کی لڑکی نہ تو اس کے غصے کو خاطر ملا رہی تھی اور نہ ہی اس کو سمجھانے کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل کبیر دادا کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلد از جلد اسے طلاق دے کر رخصت کر دیتا۔ اس کی جرابیں اتارتے ہوئے تناوش نے منہ بنایا، شاید ہفتہ بھر یہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اگر پسینے کی بو اتنی بری لگ رہی ہے تو میری جرابوں کو ہاتھ نہ لگاتی، کسی نے منت نہیں کی تھی۔ کبیر کا لہجے نے ہفکی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ وہ برفتگی سے بولی، میں نے ایسا کب کہا؟ اس کے پسینے کی بو مجھے بری لگتی ہے، میں نے تو فقط جرابوں کے میلا ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ بات کو غلط سمت موڑنے کی کوشش نہ کرے، سمجھے؟ یہ کہہ کر اس کے بوٹ کو اور جرابیں اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی اور جوتوں کو ریک میں رکھ کر اس نے بیٹھ کے ایک ساتھ پڑی ہوئی چپل اٹھائی اور اس کے پاؤں کے پاس لا کر رکھ دی، اور اس کے ساتھ ہی وہیں صفحے پر بیٹھ کر اس کی ٹائی کو ڈھیلی کرنے لگی۔ اور کبیر دادا کو اس قسم کی خدمتیں لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹائی اس کے گلے سے نکال کر تناوش اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہاں، مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میرے جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قمیض کے بٹن کھول کر تناوش نے اس کے ہاتھ سے گلاس لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس کریں، اتنا اچھا مشروب بھی نہیں ہے کہ آپ 2-3 بوتلیں معدے میں انڈیل لیں۔ اس مرتبہ کبیر دادا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا اور ایک ہاتھ سے تناوش کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دے کر دور پھینکتے ہوئے بولا، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ دبیز قالین کی وجہ سے تناوش کو چوٹ تو نہیں لگی، البتہ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی، لیکن جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں بھی خفت یا شرمندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اچھا، آپ جلدی یہ گلاس خالی کریں، میں سلیپنگ سوٹ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا اسے حیرانی بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا اور اپنے رویے پر اس کے دل میں ہلکی سی ندامت ابھری تھی، مگر وہ ندامت دل ہی دل میں مقید رہی اور اس کا اثر اس کے چہرے پر نہیں آنے دیا۔ وہ ڈھونڈ کر اس کا سلیپنگ سوٹ لے کر آئی۔ اب میں یہی لباس تبدیل کرنا شروع کر دوں؟ کبیر دادا نے بظاہر طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بے باکی سے بولی، تو یہاں میرے علاوہ اور کون موجود ہے جس سے آپ کو شرمانے کی ضرورت پڑے؟ اور میں تو آپ کی بیوی ہوں نا، میرا مطلب جہاں تک یہاں ہوں تمہاری کوئی کلسیدی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں سلیپنگ سوٹ جھپٹ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور اس کے لڑکھڑاتے قدم اعلان کر رہے تھے کہ وہ 2 بوتلیں شراب کی اپنے معدے میں انڈیل چکا تھا۔ اور اس کے باہر نکلنے پر تناوش اندر گھس گئی اور اپنا اتارا ہوا سوٹ اس کے نیچے قالین پر پھینک دیا تھا۔ شاید ایسا اس نے
تناوش کی خدمت پر بزید ہونے کی وجہ سے کیا تھا، اور اس کی عادت یہی تھی۔ سوٹ کو ہینگر میں ڈال کر اس نے الماری میں لٹکا دیا اور باہر نکل آئی۔ شراب کی دونوں خالی بوتلیں اس نے اٹھا کر کچرا دان میں ڈال دی اور گلاس اٹھا کر دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پہلی رات کی دلہن ہے۔ کبیر دادا بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور گلاس کو میز پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، صبح کس وقت جاگتے ہیں؟ تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، ملازمہ کو میرے سونے جاگنے کے اوقات معلوم ہے، صبح 6 بجے جگا دوں؟ اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے تناوش نے معصومیت سے پوچھا۔ مسجد ہوتے ہوئے بولا، 10 بجے سے 1 منٹ پہلے مجھے ہلایا تو گردن دبا دوں گا۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی۔ یہی بات آپ کی شرافت سے پہلے ہی بتا دیتے۔ خیر، ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس نے مترنم ہنسی۔ کبیر دادا کو بھلی محسوس ہوئی، مگر وہ اپنی دلی کیفیت سے بیزاری کا پردہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، جو ناشتہ بناتا ہے اسے سب معلوم ہے۔ تمہیں